बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज भी हम सेल प्रमोशन के हवाले से एक अहम मौजू यानी कंपनी के हवाले से बात करेंगे कि कंपनी का निज़ाम किस तरह चलाया जाता है। कंपनी में सरमायाकारी के लिए जो इक़दामात उठाए जाते हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन इसके निज़ाम को यानी इंतज़ामिया किस तरह कंपनी को चलाती है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि इसके लिए कौन कौन से जो अहम शोबे हैं या सेक्शन है उनकी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मजलिस निज़ामा की, फिर हम बात करेंगे इंतज़ामी नाज़िम यानी चीफ़ एग्ज़ेक्टिव की, इंतज़ामी नुमाइंदों की, मोतमिद और ख़ज़ानची की, कंपनी के इजलास करारदात। आज के वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मजलिस निज़ामा की। अवामी महदूद कंपनी में हिस्सादार यानी जो लिमिटेड कंपनी होती है उसमें हिस्सादार शेयर होल्डर की तादाद ज़्यादा होने की वजह से वो कंपनी के नज़म व नसक में अमली तौर पर हिस्सा नहीं ले सकते हैं। कंपनी की अपनी हैसियत भी महज एक ऐसी मसनूई शख्सियत की होती है जिसे कानून ने जन्म दिया होता है। इसके लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो अपने कारोबार की देखभाल के फ़राइज़ ख़ुद अंजाम दे। इस सूरत हाल में कोई ऐसा इंतज़ामी ढांचा दिया जाना ज़रूरी है जो कंपनी का नज़म व नसक चला सके। चुनांचे इस इंतज़ामी ढांचे को कायम करने का ये तरीक़ेकार सोचा गया है कि हिस्सेदारान यानी शेयर होल्डर अपने में से कुछ लोग कारोबार की निगरानी के फ़राइज़ सरअंजाम देने के लिए मुंतखब कर ले। ये मुंतखब शुदा नुमाइंदे इस्तिलाह में नुज़मा कहलाते हैं। ये मुंतखब शुदा नुमाइंदे इस्तिलाह में निज़ामा यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कहलाते हैं। अवामी महदूद कंपनियों के लिए कानून कंपनी की रूह से कम अज़ कम 3 नुज़मा यानी एडमिनिस्ट्रेटिव की तकर्रुरी ज़रूरी है, लेकिन निजी महदूद कंपनियों पर कोई पाबंदी नहीं होती। कंपनी के पहले निज़ामा के फ़राइज़ आम तौर पर बानी सरअंजाम देते हैं। कंपनी के निज़ामा की जुमात की इस्तिलाह को मजलिस निज़ामा कहा जाता है। मजलिस निज़ामा में ऐसे लोगों को भी शामिल कर लिया जाता है जो कारोबार में वसी तजुर्बा रखते हैं। कंपनी के निज़ामा की तकर्रुरी के बाद कंपनी अपना एक इजलास मुनक़िद करती है जिसमें कारोबारी मसाइल हल किए जाते हैं। ये मजलिस फिर निज़ामा में से एक इंतज़ामी कायद मुंतखब करती है जिसे सिर्फ नाज़िम कहा जाता है। निज़ामा के ज़िम्मे अपने अपने शोबे का इंतज़ाम होता है, जबकि जनरल मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर के ज़िम्मे कंपनी के तमाम मामलात की निगरानी करना होती है। मजलिस निज़ामा के क़ियाम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हर हिस्सेदार कारोबार में बराह रास्त अपनी वाहिद हैसियत में दखल अंदाज़ी नहीं कर सकता। लाशऊरी तौर पर हर हिस्सेदार पर लगाए हुए सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ होता है। सबकदोश होने वाले नाज़िम दोबारा इंतखाब में हिस्सा ले सकता है और बिलउमूम होता भी यही है कि ऐसे निज़ामा को ही दोबारा इंतखाब के वक़्त फौकियत दी जाती है। निज़ामा के फ़वाइद की दरजज़ैल तरीके पर निशानदही की जाती है। यानी सबसे पहले कंपनी बज़ात ख़ुद बेजान शे है जिसको बामानी बनाने के लिए निज़ामा अहम किरदार अदा करते हैं। यानी जो चेयरमैन्स होते हैं वो इसमें अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि हमने जब शेयर होल्डर्स की बात की, लिमिटेड कंपनी की बात की, आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि इसमें क्या तरीक़ेकार होता है। जो हिस्सादार होते हैं शेयर होल्डर, तो उनमें वो आप भी उसका शेयर होल्डर बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इंतज़ामी मामलात है ज़्यादातर वो लोग आगे होते हैं जो कंपनी शुरू करते हैं या जिनके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो इस हवाले से ये आपको समझना ज़रूरी है कि अगर आप किसी कंपनी में या जो लिमिटेड कंपनी होती है उसमें आप शेयर हिस्सेदार बनते हैं, शेयर लेते हैं, तो वो उनका इंतज़ाम कैसे चलाया जाता है। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो कंपनी की पॉलिसी मुरतब करते हैं जो चेयरमैन होते हैं, जो निज़ामा होते हैं, जो कंपनी के लिए मुनाफा बख्श रास्ता हमवार करती है। तनहा हिस्सेदार किसी नतीजा खेज़ फ़ैसला तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन जब कोई मसला मजलिस निज़ामा के सामने आता है तो वो इसका दुरुस्त हल सोच लेते हैं। निज़ामा जब अपने फ़ायदे का ख्याल करते हुए बेदार मग़ज़ी का सबूत देते हैं तो इससे दूसरे हिस्सेदारों को ख़ुद बहुत फ़ायदा पहुंच जाता है। यानी जो चेयरमैन्स होते हैं जिनके ज़्यादा शेयर्स होते हैं
وہ جب اپنے فائدے کا خیال کرتے ہیں تو اس کا آٹومیٹک جو فائدہ ہوتا ہے وہ دوسرے حصہ داروں کو، یعنی جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں جن کی شیئر کم تعداد میں ہوتی ہے یا کم سرمایہ لگایا ہوتا ہے، تو ان کو بھی وہ فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ نظامہ کمپنی کے نمائندے اور ضامن ہوتے ہیں۔ نظامہ کمپنی کے لیے اثاثے خرید بھی سکتے ہیں اور فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ چونکہ اکیلے آدمی کی رائے صائب نہیں ہوتی، اس لیے نظامہ کی جماعت بہتر طریقے سے اس موضوع پر سوچ سکتی ہے، یعنی اس کے لیے باقاعدہ ایک بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے۔ کمپنی کی رقم کو ضائع نہیں ہونے دیا جاتا۔ نظامہ جب خود نفع کمانے کے لیے کوئی طریقہ سوچتے ہیں تو اس سے دیگر حصہ داروں کی دلچسپی بھی خود بہت شامل ہو جاتی ہے۔ اب ہم ایسے افراد کی بات کریں گے جو کمپنی کے ناظم یعنی چیئرمین نہیں بن سکتے۔ وہ افراد جو عدالت کی طرف سے ناظم بننے کے لیے موزوں قرار دیے گئے ہو، ایسے افراد جنہوں نے عدالت میں دیوالیہ قرار دیا جانے کے بعد درخواست دے رکھی ہو، ایسے افراد جنہوں نے اپنے حصے کو پوری رقم ادا نہ کی ہو، وہ افراد جو دماغی توازن کو بیٹھے ہو، ایسے افراد جو اخلاقی جرم کی پاداش میں کسی عدالت سے 6 ماہ کی سزا پا چکے ہو، ایسے افراد جو دیوالیہ تو بن چکے ہو مگر انہوں نے اپنے قرضوں کا اعلان نہ کیا ہو۔ یہ دیوالیہ پن سے مراد یہ ہے کہ وہ بلیک لسٹ ہو، کمپنیز ان کی بلیک لسٹ ہو یا وہ خود بلیک لسٹ ہو سرکار کی طرف سے، اداروں کی جانب سے۔ تو یہ ایسے افراد جو ہے یہ اعلیٰ عہدے پر نہیں بیٹھ سکتے۔ نظامہ کی تحریری رضامندی۔ نظامہ کی کوائف کی فہرست تیار کر لینے کے بعد اگلے مرحلہ نظامہ کی تحریری رضامندی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ نظامہ اپنی پہلے نظامہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے تحریری رضامندی کی دستاویزات تیار کرنا بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تحریری رضامندی پیش کرنے سے نظامہ اپنی ذمہ داریوں کو پورے کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تحریری رضامندی ایک قسم کا حلف یا بیان ہے۔ نظامہ کا یہ عہدہ اس بات کی ضمانت ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو ملک و قوم اور ملت کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ انتظامی ناظم یا ناظم عمومی۔ انتظامی ناظم کا تفاعلی انتظامی نمائندے سے مختلف ہوتا ہے، جس کا تقرر اس لیے عمل میں آتا ہے کہ وہ کمپنی کے جملہ معاملات کا محافظ بنے۔ انتظامی ناظم کو ناظم عمومی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کا یہ ناظم نظامہ میں سے یہی ہوتا ہے۔ اس ناظم کا تقرر آئینی کمیٹی کے قواعد کمپنی کی روح سے وجود میں آتا ہے۔ ناظم کی تقرر درج ذیل طریقوں سے وجود میں آتی ہے، یعنی کمپنی کے ساتھ معاہدہ سے، کمپنی کے اجلاس عام قرارداد پاس کرنے کے ذریعے سے، مجلس نظامہ کی قرارداد سے، کمپنی کے آئین یا قواعد میں درج شدہ شک کی روح سے۔ یاد رہے کہ انتظامی ناظم دراصل مجلس نظامہ کا ایک رکن ہوتا ہے، اسے دوسرے نظامہ کے متوازن تمام شرائط پوری کرنی ہوتی ہے۔ پھر ہم بات کریں گے انتظامی نمائندہ۔ جب کوئی کمپنی کاروبار شروع کرتی ہے تو نظامہ کمپنی کے کاروبار کو نہ تجربہ کاری کی بنا پر یا پھر حصہ دار ان کی ذاتی یہ خواہش ہو کہ کمپنی کا انتظام کسی دوسرے فرم کو دے دیا جائے، تو اس صورت میں کمپنی اپنے انتظام و انصرام کے لیے کسی مشہور یا اعتماد کمپنی کو اپنا نمائندہ منتخب کر لیتی ہے، تمام انتظامی امور اس کے سپرد کر دیتی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انتظامی نمائندے مختلف حربے استعمال کر کے کمپنی پر قابض ہو جاتے ہیں یا اپنا مقصد حاصل کرنے کی خاطر کسی دوسرے فرم کے ایما پر اس کمپنی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان نمائندوں کا عائد کردہ نقصان کی صورت پورا نہیں ہو سکتا، نتیجے کے طور پر کمپنی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نظامہ کو ایسا نمائندہ منتخب کرتے وقت چوکس رہنا پڑتا ہے۔ انتظامی نمائندے کو منمانی کرنے کا قطعاً موقع نہیں دینا چاہیے، اس کی ہر حرکت اور انداز گفتگو سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ معتمد یا خزانچی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس پر کمپنی کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، اور یہ کمپنی وہی کر سکتا ہے جو کمپنی کے قوانین کے جاننے کے علاوہ دفتری کاموں میں بھی اچھی خاصی مہارت رکھتا ہو۔ ہر کمپنی میں ایک سیکرٹری کا عہدہ ہوتا ہے، اس عہدے پر کسی ایسے کی تقرر کی جاتی ہے جو کمپنی کے قوانین، آئین اور کمپنی کے قواعد کے ساتھ ساتھ دوسرے متعلقہ معاملات میں بھی ماہر ہو۔ نظامہ کا اجلاس طلب کرنا، عام اجلاس منعقد کرنا اور ان اجلاس کے لیے ایجنڈا تیار کرنا سیکرٹری ہی کے فرائض میں آتا ہے۔ معتمد جو ہوتا ہے وہ سیکرٹری ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے سیکرٹری حصہ داران سے خط و کتابت کرتا ہے اور حصص کی رقم کو مطلوبہ حصص کی منتقلی یا تنسیب وغیرہ کا کام سر انجام دیتی ہے۔ کمپنی کی رجسٹریشن کے کاغذات کی تیاری اور ان
کا رجسٹر کے دفتر میں پہنچانا سیکریٹری کے کام ہوتا ہے، غرض کہ سیکریٹری کمپنی کے تمام معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ خزانچی کا وجود بھی کمپنی کے لیے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مالی لین دین، گوشوارے، آمدنی اخراجات تیار کرنا اس کے لیے اہم فرائض میں سے ہے۔ مالیات کا حساب و کتاب اگر درست طریقے پر نہ رکھا جائے تو کمپنی فوراً رویے تنزلی ہو جائے گی۔ خزانچی یعنی جو اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس رہے تو کمپنی کو خسارہ نہیں ہو سکتا۔ خزانچی یعنی اکاؤنٹنٹ سرمایہ کاری کے لیے نظامہ کو قابل قدر مشورے دے سکتا ہے، یعنی وہ جو انتظامیہ ہے ان کو قابل قدر مشورے بھی جو خزانچی یا اکاؤنٹنٹ ہے وہ دے سکتا ہے۔ کمپنی کا اجلاس، ذمہ داریوں کے اجلاس 3 قسم کے ہوتے ہیں، جن کی تفصیل کی اگر ہم بات کریں تو آئینی اجلاس ہوتا ہے۔ عموماً آئینی اجلاس کمپنی کا پہلا اجلاس ہوتا ہے۔ اس کے انعقاد کا مقصد حصہ داران یعنی شیئر ہولڈرز کو کمپنی کے امور سے روشناس کرانا ہوتا ہے۔ ماسوائے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے یہ اجلاس کاروبار کی تصدیق نامہ مل جانے کے 6 ماہ کے اندر بلایا جاتا ہے۔ یہ پابندی کمپنی ایکٹ کے روح سے عائد کی گئی ہے۔ اجلاس کی تجویز کردہ تاریخ سے 21 یوم پہلے سیکریٹری ہر حصہ دار کو دعوت نامہ بھیجتا ہے، جس کے ہمراہ ایک رپورٹ بھی ہوتی ہے۔ اس رپورٹ پر کم از کم 2 نظامہ یا صدر نشین سے اختیارات حاصل کرنے والے ناظم کے دستخط ہوتے ہیں۔ رپورٹ بہت ہی احتیاط سے تیار کی جاتی ہے۔ اس رپورٹ کو آئینی رپورٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جن میں کچھ اہم پوائنٹس ہی ہے، یعنی الاٹ شدہ حصص اور وصول کردہ رقم کی تفصیل، ابتدائی اخراجات کا تخمینہ، کتنے حصص ضمانت کے تحت جاری کیے، ایسا معاہدہ جس میں تبدیلی لانی ناگزیر ہے، انتظامی ناظم، معتمد اور مینیجر کے نام اور پتے، مینیجر، انتظامی نمائندے یا نظامہ کی زیر کفالت حصص کی رقوم، عہدیداران کو حصص کی فروخت پر دیا گیا کمیشن۔ ان قوائف رجسٹر کے دفتر میں داخل کروائے جاتے ہیں۔ اگر یہ اجلاس مقررہ وقت کے اندر نہ بلایا جائے یا آئینی رپورٹ رجسٹر کے دفتر میں داخل نہ کروائی جائے تو کوئی ممبر بھی عدالت کی وساطت سے کمپنی کو ختم کرانے کے لیے قدم اٹھا سکتا ہے۔ عدالت کی کوشش سے اجلاس بلایا بھی جا سکتا ہے اور قصوروار شخص کو ایکٹ کے مطابق جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر سالانہ اجلاس بھی ہوتا ہے۔ سالانہ اجلاس حصہ داران کا عمومی اجلاس ہوتا ہے۔ آغاز کار کا اجازت نامہ مل جانے کے 1.5 سال کے اندر اجلاس بلانا ضروری ہوتا ہے۔ بعد ازاں ہر مالی سال کے ختم ہونے کے بعد 9 ماہ کے اندر اجلاس بلایا جاتا ہے۔ اس اجلاس کے مقاصد بھی اہم ہے، یعنی سب سے پہلے قواعد کمپنی درجہ شدہ امور کا فیصلہ کرنا، نظامہ تنقیح ساز کی رپورٹ پیش کرنا، یعنی جو کام ہوا ہے اس کے حوالے سے رپورٹ پیش کرنا، نئے نظامہ کا انتخاب، یعنی جو نئے ناظم ہوتے ہیں، چیئرمین یا صدور ہوتے ہیں، ان کا انتخاب، تقرری اور معاوضے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہنگامی اجلاس بھی۔ عام اجلاس سالانہ اجلاس کے علاوہ جب کسی خصوصی مسئلے پر بحث کرنا ہو تو ہنگامی اجلاس طلب کر لیا جاتا ہے۔ حادثاتی قسم کا واقعہ پیش آئے تو اس کی نوعیت کے حساب سے جلدی ہی اجلاس طلب کر لیا جاتا ہے۔ اجلاس میں حصہ دار اس کی منظوری کے لیے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اجلاس کمپنی کے ناظم کو درخواست دے کر بلایا جاتا ہے۔ کمپنی کی قراردادیں۔ عام قراردادیں عام اجلاس میں منظور کی جانے والے قرارداد عام قراردادیں کہلاتی ہے۔ یہ عام سالانہ اجلاس میں کثرت رائے کی وجہ سے منظور ہو جاتی ہے۔ عام قراردادوں کے امور کی وضاحت کرنی ہوتی ہے، یعنی جو کام ہوا ہے اس کے اعلان کے بارے میں، جو انتظامیہ ہے، صدور، چیئرمین کی تقرری کرنا، انتظامی نظام کی تقرری یا سبکدوشی کے متعلق مختلف عہدیداروں کی تقرری اور ان کے معاوضے کا فیصلہ، سالانہ حسابات کی منظوری کے لیے۔ عام طور پر حصہ داران کو قرارداد کی اطلاع نہیں دی جاتی۔ اگر آئینی اجلاس میں اطلاع دینا ضروری ہو تو اطلاع دینے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر خصوصی قرارداد بھی ہوتے ہیں۔ خصوصی قرارداد میں اہم پوائنٹس یہ ہے کہ کمپنی کا ایکٹ اور قواعد کمپنی میں ترمیم، وہ کمپنی کے معاملات کی چھان-بین کے لیے دفعہ 1402 کے تحت ایک انسپکٹر بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ دفعہ 54 اور 55 کے تحت کمپنی کے سرمایہ میں کمی پیشی کر سکتے ہیں۔ دفعہ 2 نمبر 203 کے تحت کمپنی کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ کمپنی ایکٹ اور قواعد کمپنی عدالت کی منظوری سے آئینی کمپنی میں ترمیم، کمپنی کی کارکردگی کی چھان-بین کے لیے انسپکٹر کا تقرر، سرمایہ میں کمی پیشی کا فیصلے، حصوں کی سرمایہ کاری پر سود کی وصولی وغیرہ۔ ہنگامی قرارداد بھی ہوتے ہیں۔ ہنگامی قرارداد سے حصہ
داران ایسے فیصلے کرتے ہیں جن کی کمپنی کو فوری ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوستو اور عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم نے کمپنی کے جو انتظامیہ ہے کہ کس طرح ایک کمپنی چلتی ہے، آج کے لیکچر میں ہم نے اس حوالے سے بات کی۔ امید ہے کہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔